नाज़रीन, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि खाना काबा को शहीद कर दिया जाएगा। खाना काबा को कौन और कब गिराएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो करीम है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो हर लम्हा हमारी ज़िंदगी में अपनी मेहरबानियों का नूर फैलाता है। उसकी शान की कोई इंतहा नहीं, उसकी अज़मत और जलाल की कोई हद नहीं। हम सिर्फ उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और क़यामत की निशानी के बारे में, जिसका तज़किरा अहादीस मुबारका में भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा और वो खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो शख्स कौन होगा और उसका ताल्लुक किस इलाके से होगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इससे पहले खाना काबा पर हमला कब कब किया गया और उसकी तामीर नो किस किस ने की। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, खाना काबा अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ने ली है, लेकिन यह क़यामत की निशानी में से एक निशानी है कि एक शख्स खाना काबा को गिराएगा। इस बारे में बात करने से पहले आपको खाना काबा पर होने वाले पहले हमले और उन हमला आवरों के अंजाम के मुतल्लिक भी बताते चलें, जिनका तज़किरा कुरान करीम में भी आया है। नाज़रीन, सूरतुल फील में असहाब फील यानी हाथी वालों का वाक़या मुख्तसरन जिक्र किया गया है कि उन्होंने मक्का मुकरमा में वाक़ अल्लाह के घर को उठाने की गर्ज से यमन से मक्का मुकरमा पर हमला करने की कोशिश की। अल्लाह ने मक्का मुकरमा से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले मैदान अरफात के करीब उनकी फौज पर अजाब नाज़िल करके उनके इरादों को खाक में मिला दिया। कुरान करीम में इस वाक़े का तज़किरा फरमाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है, इसलिए जो लोग दुश्मन पर कमर बांधे हुए हैं, आखिर में वो भी हाथी वालों की तरह मुंह की खाएंगे। यमन पर मलोक अमीर का कब्जा था। ये लोग मुशरिक थे और उनका आखिरी बादशाह सो नवाज था, जैसे इस जमाने के ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए थे। उसने एक लंबी खंदा खुदवाकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले तकरीबन 20,000 ईसाइयों को आग में जला दिया। किस तरह से बचकर 2 ईसाइयों ने कैसर मुल्क के दरबार में जाकर फरियाद की। कैसर मुल्क ने शाम हबशा जो यमन से करीब था कि ईसाई बादशाह से यमन पर हमला करने को कहा। इस तरह अरबाब और अबरा 2 कमांडर की क़यादत में यमन पर हमला करके पूरे यमन को कौम हमीर से आज़ाद कर दिया। फिर अरबाब और अबरा दोनों कमांडरों में इक़्तिदार के लिए बामी जंग हुई। अरबाब जंग में मारा गया और इस तरह अबरा यमन का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। अबरा ने यमन पर कब्जा करने के बाद एक शानदार कलीसा उस मकसद से बनाया कि यमन के लोग मक्का मुकरमा जाने की बजाय उस कलीसा में इबादत करें। अरब कबाइल में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, यहाँ तक कि किसी ने रात के वक्त कलीसा में आकर गंदगी फैला दी और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। अबरा को जब इस बात का इल्म हुआ तो इंतकाम की आग में उसने मुल्क के हबशा के बादशाह की इजाज़त से खाना काबा को ढाने की तैयारी की। चुनांचे हाथियों के लश्कर के साथ वह मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। अरब के लोग बावजूद कि वह मुशरिक थे, सैयदना इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बनाए हुए बैतुल्लाह से बहुत अकीदत रखते थे। चुनांचे उन्होंने अबरा के खिलाफ जंग लड़ी, मगर अरब के लोग मुकाबले में कामयाब ना हो सके और अबरा आगे बढ़ता गया। ताइफ के मशहूर कबीला सुकैफ ने उसके आगे हथियार डाल दिए। इस तरह वह मक्का मुकरमा से चंद किलोमीटर के फासले पर मैदान अरफात के करीब मखमस के मकाम पर पहुंच गया, जहां कुरैश मक्का के ऊँट चर रहे थे। अबरा के लश्कर ने ऊँटों पर कब्जा कर लिया, जिनमें 200 ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। अबरा ने एक नुमाइंदा मक्का मुकरमा भेजा ताकि वो कुरैश के सरदारों के पास जाकर इतला दे कि हम तुमसे जंग करने नहीं आए, हमारा मकसद बैतुल्लाह को ढाना है। अगर तुमने इसमें कोई रुकावट ना डाली तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब्दुल मुत्तलिब अबरा से मिलने के लिए पहुंचे और उससे अपने 200 ऊँटों का मुतालबा किया। अबरा को ताज्जुब हुआ कि कबीले का सरदार सिर्फ अपने ऊँटों की बात कर रहा है, बैतुल्लाह के मुताल्लिक कोई बात नहीं करता। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँटों का मालिक तो मैं हूँ, मुझे उनकी फिक्र है और बैतुल्लाह के मालिक अल्लाह ताला है, बल्कि उसका मालिक एक अजीम हस्ती है जो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। अबरा ने कहा, तुम्हारा अल्लाह खाना काबा को मेरे हाथ से ना बचा सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि फिर तुम्हें अख्तियार है, जो चाहे कर लो। अब्दुल मुत्तलिब ऊँट लेकर वापस आए तो उन्होंने कुरैश की एक जमात के साथ बैतुल्लाह का दरवाज़ा पकड़कर अल्लाह से खूब दुआ मांगी और फिर मक्का वालों को साथ लेकर इस यकीन के साथ पहाड़ों में चले गए कि यकीनन अबरा के लश्कर पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। सुबह हुई तो अबरा के लश्कर ने बैतुल्लाह पर हमला आवर होने का इरादा किया, मगर उसका महमूद नामी हाथी बैठ गया और वह मक्का मुकरमा की तरफ चलने के लिए तैयार न हुआ।
جبکہ خانہ کعبہ کی مخالف سمت وہ چلنے لگا۔ اس دوران پرندوں کا ایک جھنڈ نظر آیا جس میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے اوپر برسانا شروع کر دی۔ ان کنکروں نے وہ کام کیا جو گولی بارود بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر یہ کنکری گرتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ وہ راستے میں مر گئے اور ابرا کے جسم میں ایسا زہر سرد کر گیا کہ اس کا ایک ایک حصہ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اس حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ میں رہ گئے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھوں کے گلے میں باندھ دے اور ان کو ہانکا دیا جائے تو سارا بیت اللہ معذولہ گر جائے گا۔ یا اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت آمیز شکست کا سبب بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سنت میں مورخین کا اختلاف ہے۔ معتبر قول یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلہ قریش کی اہمیت اور عظمت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کرتے اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے۔ غرض یہ کہ قبیلہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے۔ انہیں سفروں کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں کر رہے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کا سردار سے اٹھوایا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا، کعبہ شریف کی عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس خانہ کعبہ کا باغ ڈور ہے انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس عمارت کو سنبھالا ہے۔ البتہ بعض وقت مخالفین کی جانب سے کعبہ کی عزت و حرمت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی، لیکن ان کا چال و فریب ان کے ہی منہ پر گرا، کیونکہ اس مکان ظاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادت کو دوسری جگہوں پر عبادت سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریات کی بنیاد پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا۔ اس موضوع پر ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل اور تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بار ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جب دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط معلومات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے: پہلی مرتبہ ملائکہ علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرم نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے کیا، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر نو کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔
یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کا بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہوگی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا، جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کرو جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک کے حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 10,000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیا تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ ہی اس میں کوئی کمی کرو اور نہ ہی زیادتی۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی کا پہاڑ، جبل ہرا جو مکہ میں واقع ہے، ان کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلند تک چون لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو مزید بلند کرنا شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھیں پتھر اپنے آپ ہی بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تو یہ نیچے ہو جاتا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے بعد سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم کو پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرے۔ آخر یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا
وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا تعمیر کعبہ کا یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ ناظرین، اب اگر بات کریں قرب قیامت کی اس نشانی کی کہ جس میں خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ ناظرین، بے شک کعبۃ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم و نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے۔ جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منظم کرے گا جس کا نام ذوالجقتانین ہوگا، یعنی چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے ذوالجقتانین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو 2 پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جب بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکاڑ کر پھینک رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اس شخص سے مراد امام مہدی ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا۔ یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حدیث میں افج کا لفظ ہے، اور افج وہ ہوتا ہے جو اکڑتا ہوا چلے، یعنی چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مرد جو قیامت کے قریب کعبہ کو اٹھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر اکاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ ناظرین، حدیث کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہوگا۔ اس طرح ایک گروہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا جو زمین میں دھس جائے گا، لیکن کس علاقے سے تعلق ہوگا اس کا ذکر نہیں ملتا۔ کعبہ پر حملے کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فوج بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھسا دی جائے گی۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کو اس وقت کے فتنے سے بچائے۔ ناظرین، واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی ذوالجقتانین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت تک کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں رکھیں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے رخ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کہی جاتی ہے۔ بحوالہ سورۃ نجم۔ یاد رہے، اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچے اس خالق کائنات کے علم کی وسعت کو کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر بھی کثرت سے بتایا۔
ناظرین یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع پذیر ہونے کا وقت، حالات، شخصیات، اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کون کب کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لو عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا ہے۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ ہی قرب قیامت ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کرام کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عوام الناس کو نیک اعمال کی ترغیب دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں کے دور میں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔